जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपसे मुखातिब हैं। मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार महवे गुफ्तगू होंगी हमारे साथ, और आज बुनियादी तौर पर दो मौज़ूआत पर बात करनी है। एक तो मौज़ू वो है जो सानहा मस्जिद नबवी में हुआ, जिस तरह तौहीन मस्जिद नबवी हुई और वहाँ पर सियासी गिरावट किस कदर पाताल तक पहुँच गई, उस वाक़े के हवाले से, उसके मुज़मरात के हवाले से, उसके पीछे छुपी सोच के हवाले से बात करनी है। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऐलान किया है और फ़ैसला दिया है कि हमज़ा शहबाज जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं वो अब स्पीकर कौमी असम्बली से हलफ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मस्जिद नबवी के वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। देखिए, कल रात को ये वाक़या पेश आया है, उस वक्त से मेरे ख़्याल में हर मुसलमान जो है वो दुखी है, रंज में मुब्तला है। हर तबका फ़िक्र ने इसकी मज़म्मत की है। बहुत ही कम लोग मुझे मिले हैं, बल्कि पीटीआई के सपोर्टर्स काफ़ी मिले हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, बहुत सी दलीलें देने की कोशिश की। लेकिन देखिए प्लीज़, कोई आपकी दलील जो है वो इस वाक़े को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। सियासत में आप उन मुक़द्दस मकामात को मत घसीटें। देखिए, आपके लिए यहाँ पे मैदान भी हैं, आपके लिए यहाँ पे जलसे जुलूस भी हैं, आप यहाँ पे जो कुछ मर्ज़ी करें, उनके घरों का घिराव करें, उनके ऑफिस का करें, या उनके ख़िलाफ़ जहाँ पे मर्ज़ी रैलियाँ निकालें, लेकिन आप मस्जिदों को और सबसे हमारे लिए मोतबर खाना काबा को, मस्जिद नबवी को प्लीज़ उनको बख्श दें। वो हम सब मुसलमानों का जो जज्बाती लगाव है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तानी हम लोग कितने जज्बाती। उनके लिए हमारी मुसलमान होने की बुनियादी यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम कुछ और वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल जो हुआ, देखिए उससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ कि गो नवाज गो के वहाँ पे नारे लगे। जब आप हज पे भी गए तो ये पीटीआई का झंडा साथ लेके गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप एक ऐसी इबादत के लिए जहाँ जाके हर बंदा सब कुछ भूल जाता है, आपको कैसे सियासत याद रहती है करनी। फिर उसके बाद कल आपने वहाँ पे हरास करना तो चले अलग बात है कि आप चोर चोर के नारे लगा रहे थे, आपने गालियाँ निकाली हैं, सबने सुनी है वो गालियाँ निकाली, आपने बाल खींचे हैं शाहज़ैन बुख्ती के। कैसे आप लोग वहाँ पे उस जगह के ऊपर खड़े होकर झगड़ा कर सकते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे कुरान पाक की वाज़ेह आयत है कि आप अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो, आप नबी को ऐसे मत पुकारो कि जैसे आप अपने लोगों को पुकारते हो। अल्लाह ताला ने वही उतार के उस पैगंबर के लिए जिसकी शान और बताइए हमें कि कितनी बुलंद है, कितनी आला है, हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है। कैसे सोच लेते हैं आप लोग कि क्या वहाँ पे जाके ये हुलड़बाजी करेंगे, और कैसे वो लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करेंगे? असल में बात ये है कि ये तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा नहीं किया, जैसे आपने फरमाया कि ये पहले भी हो चुका है। और पहले उस्मान डार साहब इस तरह के नारे लगवाते थे और वीडियो बना बना के शेयर करते थे। मुझे समझ नहीं आती ऐसे मकामात जहाँ जाते ही इंसान की आंखें अश्कबार हो जाती है, दिल लरस जाता है, आदमी अपना गुनाहों की माफ़ी का तलबगार होता है। और हम सब बहुत गुनाहगार हैं। मैं जब वहाँ गया पहली दफ़ा तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ कहने की, दुआ करने की। बस मैं अपने तौर पे यही तसव्वुर करता रहा, मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ और एक ऐसी महफ़िल में, एक ऐसे दरबार में आ गया हूँ जहाँ से मुझे माफ़ी अता हुई। ऐसे माहौल में ऐसी इंसानों पर रिक्कत तारी होती है और दिलों पे लर्ज़ा तारी होता है। इस माहौल में आपको सियासी नारे लगाना, दूसरों की तौहीन करना, वीडियोस बनाना और फिर किसी के बाल खींचना, तशद्दुद करना, हिरास करना कैसे याद रह सकता है? ये बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। और ये मसला सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान में तो आपने बहुत कुछ किया, ये मसला गैर मुल्की सरहदों तक भी पहुँच गया, मुबारक और मुक़द्दस मकामात तक पहुँच गया। और इस सिलसिले को अगर रोका नहीं जाएगा तो आप इमेजिन कीजिए कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये कल्ट जो है जिसे हम पीटीआई कहते हैं, ये प्रोपेगेंडा यूनिट जिसे हम तहरीक इंसाफ कहते हैं, ये किस हद तक आगे जा सकता है? हमने ये देखा कि वो किसी चीज़ को नहीं मानते। जो चीज़ उनके ख़िलाफ़ हो, चाहे वो आइन हो, इलेक्शन कमीशन हो, कानून हो, मुअज़्ज़ज़ अदालतें हो, मजहबी मकामात हों, हर जगह वो एक ही नरेटिव, एक ही रट बना कर चलते हैं, जो कि ना सिर्फ जिससे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं बल्कि आलम इस्लाम के दिल दुखे हैं। और मुझे कल जो है बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, उनके ट्वीट्स देखकर हमें बहुत शर्म आई
کہ وہ اگر اس واقعے پر اتنے افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، تو ہم لوگ تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت شرم کا مقام ہے. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت میں ایک لفظ تک ابھی نہیں کہا. دراصل ہم نے پورے دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بنے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب والوں نے روزہ مبارک کی جو ابھی میں خبر دیکھ رہی تھی ان کی آئی تھی کہ انہوں نے 2 شوال تک وہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. آپ نے اپنے ساتھ کتنے مسلمانوں کو اس زیارت سے محروم کروا دیا ہے صرف اس ڈر کی وجہ سے. دیکھیں طیب اردگان جو ہیں وہ بھی عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی عمرہ کیا. کیا ان کے ملک میں اپوزیشن نہیں ہے؟ کیا ان کے ملک میں ان کے مخالفت کرنے والے نہیں ہیں؟ آپ نے دنیا کے اتنے مسلمان ممالک کے لیڈران آتے ہیں کہ ان کے مخالف نہیں ہیں, کسی کو آپ نے کبھی یہ کرتے نہیں دیکھا. صرف آپ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں ہر دفعہ؟ پھر ایک بات ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پہ لوگ تھے ان کے جذبات بڑھ گئے. جناب جذبات اگر بھڑکتے تو ہم بھی مان لیتے, لیکن یہ سارا پلاننگ کے ساتھ تھا. شیخ رشید صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ دی کہ یہ وہاں پہ جائیں گے اور چور چور کے وہ سنیں گے. آپ کے نام نہاد صحافیوں نے پہلے سے ٹویٹ کرنی شروع کر دی تھی. ایک سعودی شہری نے وہ 2 ایک دن پہلے ہی وہ ساری ٹویٹس ری ٹویٹس کر کے اپنی حکومت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی پلان بن رہا ہے. آپ کو وہاں پہ صاحبزادہ جاگیر عرف چیکو صاحب نظر آئے ہیں, وہاں پہ انیل مسرت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا. چونکہ وہ برٹش شہری تھے تو اس وجہ سے ان کو زیادہ دیر نہیں رکھا گیا, تو $50,000 جرمانہ لے کے اور لائف ٹائم ان کی انٹری بین کر کے ان کو واپس چھوڑ دیا گیا. یہ ان کنفرم نیوز ہے لیکن سورسز کے ذریعے خبریں ملی ہیں. ابھی تک 5 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیں, یہ کنفرم خبر ہے, لیکن بہت سے لوگ ان کے ذریعے آگے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہوگی جب وہ ان کو ڈپورٹ کریں گے, کتنی شرم کی بات ہوگی جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس مقدس مقام کے اوپر جا کے کیا کچھ کیا. آپ یہ سوچیں کہ جب کسی دنیا کے کسی ممالک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا بولا جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ہمارے کتنے جذبات کو ٹھیس بولتے ہیں. ہم کل کو کیسے دفاع کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے کون سا ان کا ادب احترام کر لیا. آپ لوگوں کے لیے ایک لیڈر کی محبت کیا نبی کی محبت سے بڑھ چکی ہے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ کل سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے پہلے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, ویڈیوز لگائی ہیں. فواد چودھری نے, شہباز گل نے, شیری مزاری نے ایئر وے پہ فوراً بریکنگ چلی ہیں. لیکن جیسے ہی عوامی ردعمل آیا تو ان سب نے اپنی وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کیا. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عوامی جذبات. سب کو پتہ ہے آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ کیا ہے, یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے. اور آپ لوگوں نے آگے سے یہ کہا یہ تو اب ہر جگہ پہ ہوگا. بھئی آپ کر لیں اور بھی جگہوں کے اوپر. آپ نے سارا دن نواز شریف کے گھر کے باہر اپنے لوگوں کو بھیجا تک کر لیں, لیکن آپ نبی کے گھر کو بخش دیں, آپ خانہ کعبہ کو بخش دیں. اچھا, اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی مذمت نہیں کی, لہٰذا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دوسری سچویشن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ حکومت پاکستان پر بہت زیادہ کرٹیسزم شروع ہو گیا, جو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک درست بھی ہے کہ اب حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکشن, کوئی سٹانس دکھانا پڑے گا, اپنا مسل دکھانا پڑے گا. یہ جس طرح کا انتشار, تشدد, تقسیم, تفریق تحریک انصاف والے پیدا کر رہے ہیں, جس طرح کا سوشل میڈیا کلٹ بن چکا ہے, اس کو اگر نہ روکا گیا تو یہ ملک کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ شیر رشید کو گرفتار کریں, ان کی ویڈیو موجود ہے, انہوں نے بھڑکایا ہے. آپ شیر رشید کے بھتیجے کو گرفتار کریں, ان کی ویڈیو موجود ہے. جو چیزیں آپ کے سامنے حکومت کو اب یہ کرنا پڑے گا. اصل میں عمران خان صاحب اب تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں. بہت سمجھدار سیاستدان ہیں, چالاک مکار قسم کے سیاستدان ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کون سا پول کھلنے والا ہے اور وہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ جب یہ اس ویڈیو کی اور یہ جو مسجد نبوی میں جو سانحہ ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ان کا بیان بالکل بدل جائے گا. لیکن ابھی وہ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امریکی سازش کا نعرہ کیوں لگایا, اور اب تک بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. وہ جو ابراج گروپ عارف نقوی سے فنڈنگ لی ہوئی ہے وہ اگر کھل گئی تو امریکہ میں بھی منی لانڈرنگ کی ہے, فنڈنگ نہیں منی لانڈرنگ کی. امریکہ میں بھی خان صاحب مطلوب ہوں گے اور ان کے بھی پوسٹر لگے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن سے جب فارن فنڈنگ کا فیصلہ آنے والا ہوا تو یہ پہلے سے ہی پری ایمپٹ کر کے الیکشن کمیشن کے خلاف ہو گئے. آج انہوں نے یہ کہا کہ ایک خاتون کے ذریعے میری کردار کشی کی جائے گی. نہیں, ایک خاتون کو پیسے دے کے نواز لیگ نے میری خلاف کتاب لکھائی.
اور اب عید کے بعد میرے کردار اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہیں کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ آپ کی اہلیہ رہی ہوئی ہیں، اور اسے ہمارے اینکر خاتون اول اور پتہ نہیں کیا کچھ مادر ملت تک بناتے رہے، اور پھر اب آپ ان سے اتنی بے اتنائی برت رہے ہیں، تو یہ پہلے سے پریمپٹ کر دیتے ہیں کردار کشی ہونے والی ہے۔ اسی طرح لیکن یہ مسئلہ بہت پہلے رک جانا چاہیے تھا، حکومتوں کو اس پہ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ جس دن عمران خان نے بجلی اور گیس کے بل جلائے تھے اور جس دن انہوں نے سول نافرمانی اناؤنس کی تھی، اس دن اس مسئلے کو رک جانا چاہیے تھا۔ عمران خان کی بیکنگ میں دیکھیں بہت سے لوگ تھے، بڑی ایجنسیاں تھیں اور ان کے لیے بڑے پرابلم کھڑے کیے ہوئے تھے، سارا میڈیا ایک سائڈ تھا، بہت مشکل تھا، لیکن میرے خیال میں اب آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اب وہ سب نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے۔ پنجاب گورنمنٹ کو میرے خیال میں 21 دن ہو گئے تھے، فیصلہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے، 199 افراد نے، ممبران نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنگ پونگ کی طرح ایک کھیل شروع ہو گیا کہ ان کا حلف لینے پہ کوئی تیار نہیں تھا، اور گورنر پنجاب کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی صدر کو خط لکھ دیتے تھے، اور ان کی حیثیت صرف سیریمونیل ہے، صدر اور گورنر کی، انہیں حلف لینا ہی ہے، لیکن یہ انہوں نے نہیں لیا، جو کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں جو صدر ہیں اور جو گورنر ہیں، انہوں نے کہیں پہ بھی آئینی عہدے کا جو ان کو ملا ہوا ہے اس کا کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ صرف عمران کے ایک ملازم ہیں، یعنی جو ان کو عمران نے حکم دیا انہوں نے اس چیز کو مانا، ایک بندے کی انا کی کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے آئین قانون ہر چیز کی دھجیاں اڑائیں۔ ہائی کورٹ نے ان کو حکم دیا، حکم نے سجیسٹ کیا دیکھیں صدر کو کہ آپ اگر گورنر نہیں لیتے، گورنر صاحب کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، وہ ہمیں میمز تھی شاید وہ کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو عید کے بعد ہی اٹھیں گے، تو انہوں نے صدر صاحب کو سجیسٹ کیا کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ صدر صاحب اپنے پاس وہ خط لے کے بیٹھ گئے، ان کو وزیر اعظم صاحب نے بھی 2 دفعہ خط لکھے، وہ نہیں مانے، یہ عدالت جا رہے ہیں، عدالت سجیسٹ کریے، پھر عدالت جا رہے ہیں، پھر آج فائنلی عدالت کا حکم آ گیا ہے کہ جس اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ کل صبح 11 بجے 11:30 بجے حمزہ شہباز شریف سے حلف لیں۔ اب آپ بتائیں کہ حلف تو ہو جائے گا، آپ کی کیا عزت رہے گی؟ کل کو جب ایک تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا کیا لکھا جائے گا؟ آئین شکن کے طور پہ لکھا جائے گا، کیونکہ عدالت نے بار بار کہا ہے کہ گورنر آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس کو آئینی طور پہ حلف لینا ہی لینا ہے۔ حلف تو ہو ہی جانا تھا۔ دیکھیں آپ کو چینج کرنے کا، گورنر کو چینج کرنے کا جو ہے وہ سمری بھیج دی ہوئی ہے وزیر اعظم نے، 15 دن، ابھی آج 13 دن ہو چکے ہیں اس کو بھیجے ہوئے، 15 دن، اس کے بعد آگے 10 دن، اس کے بعد تو ہر حال میں اس نے چینج ہو جانا، آٹومیٹیکلی ہو جانا، آپ کے آئین کے اندر یہ ہوا ہے، آپ اس میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب حکم نہیں مانے جاتے عدالتوں کے تو پھر وہ کچھ فورسز کو دعوت دے سکتی ہے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ تو آپ ہر جگہ سے کیوں اپنے آپ کو بے عزت کروا رہے ہیں؟ آپ کیوں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں صرف ایک بندے کو مطمئن کرنے کے لیے؟ اچھا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی والے ظاہر ہیں وہ اس فیصلے پر اعتراض اٹھائیں گے کہ گورنر جو ہے ہائی کورٹ کو کیا پڑی ہے کہ بھئی وہ حکم دے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب آ کر حلف اٹھا لے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ چند دنوں سے پنجاب میں جو صورتحال تھی بہت خطرناک تھی۔ آدھی ایڈمنسٹریشن حمزہ شہباز کی بات سن رہی تھی، آدھی ایڈمنسٹریشن کو پرویز الہی اور بزدار نے قابو کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جو کلیش ہو رہا تھا، جو لوگوں میں تقسیم ہو رہی تھی، وہ بہت خوفناک تھی۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا۔ فرض کیجئے کوئی بم دھماکہ، کوئی دہشت گردی کا واقعہ، کوئی بلڈنگ گر جاتی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہونی تھی؟ دیکھیں آج بھی ابھی فواد چودھری کی ٹویٹ آئی کہ عدالتیں نواز لیگ کو راتوں کو کیوں ریلیف دیتی ہیں۔ یہ اس بات کے اوپر آج اے آر وائی کے ایک اینکر کی بہت کلاس ہوئی ہے، اور وہ گئے تھے اپنے ریلیف لینے، ان کا خیال تھا کہ جی میرے گھر کے باہر کوئی نامعلوم افراد گھوم رہے ہیں، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آج عطر من اللہ نے بالکل کہا ہے کہ دیکھیں جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم کیوں نہیں راتوں کو جاگیں گے؟ اگر آپ کو کل کو کوئی اغوا کرے گا تو کیا ہم راتوں کو بیٹھ کے آپ کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے؟ عدالتیں ان یوزول حالات میں کام کرتی ہیں،
اور انہوں نے اس کے اوپر ARY کے جو بیورو چیف ہیں ان کو بھی جو ہے 12 مئی کو بلا لیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں کہ جو ہمارے خلاف کیمپین چل رہی ہے. تو جب آپ کے خلاف ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں عدالتیں راتوں کو کیوں کھلتے ہیں, دن کو کیوں کھلتی ہیں, صبح کیوں کھلتی ہیں. آپ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہو تو عدالتوں کو بھی راتوں کو نہ کھلنا پڑے. اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ رات کو عدالت کیوں کھلی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آئین توڑ رہا ہو, آئین پر عمل درآمد نہ کر رہا ہو, تو اس کو روکنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ عدالتیں رات کو کھلی ہوں. آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کا جب فیصلہ آیا تھا تب بھی عدالتیں رات کو کھلی تھیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی صاحب کا جو کیس تھا اس میں بھی رات 12-1 بجے فیصلے دیے گئے تھے. تو جب جو فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں اس میں آپ کو عدالتیں رات کو یاد آ جاتی ہیں, اور جو فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ صورتحال زیادہ چل نہیں سکتی. دیکھیں, آپ آئین قانون کے مطابق ملک کو چلنے دیں. الیکشن جب اپنے وقت پہ ہوں گے تبھی ہوں گے. آپ انارکی پھیلانے سے گریز کریں, اور جو آپ لوگوں کو تشدد پہ ان سب پہ بھڑکا رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا. کل آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ بلوچ جو تھے انہوں نے جا کے قاسم سوری جو تھی ان کے اوپر تشدد کیا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, تشدد کی ہر قسم کی ہم مذمت کرتے ہیں, اس لیے کہ سیاست کے اندر رواداری اور بردباری اور تحمل کو پروان چڑھائیں. آنے جانے کی چیز ہے, عہدے آپ آج وزیر اعظم ہیں, کل ہو سکتے ہیں پھر ہو جائیں, جو آج ہیں وہ نہ ہوں. یہ سب سلسلے چلتے ہیں, ساری دنیا میں چلتے ہیں. آپ اس ملک کو وہ ملک نہ بنائیں جیسے کہ مودی کا ملک بنا ہوا ہے. ہر وقت تشدد کی ہمیں خبریں آتی رہتی. اس ملک کو خدا کے لیے اس طرح کا نہ بنائیں. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان سب چیزوں. ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے, مریم نواز کا جو آج ٹویٹ آیا کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو اسے سیاسی انتقام سمجھا جائے گا. اب وہ انہیں پکڑتے ہیں تو یہ کہیں گے سیاسی انتقام. اگر وہ چینلوں پر جھوٹی خبروں کو پکڑیں گے تو یہ آ جائیں گے کہ آزادی اظہار کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اگر وہ ان ٹویٹر ہینڈلرز کو پکڑیں گے کہ جو انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس کو, ان کو پکڑیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں. دیکھیں, آپ ان کو پکڑ کے لے جا کے کہیں قید تو نہیں کر کے ان کو چھپا تو نہیں دیں گے دنیا سے. آپ نے جانا ہے, آپ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں, آپ ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں. عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, عدالتیں فیصلہ کریں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کے پیچھے اب نہیں چھپنا چاہیے کہ یہ انتقام لگے گا, یہ فلاں چیز لگے گی. نہیں, اب آپ نے فیصلے کرنے ہیں, سخت قسم کے فیصلے کرنے ہیں. ہاں, قانون کے مطابق کرنے ہیں. آپ پکڑیں, ثبوت لیں اور ان کو لے کے عدالت جائیں, اس کے بعد عدالت پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کے ثبوت جو ہیں وہ پاورفل نہیں ہوں گے, عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی. اگر آپ کے ثبوت ٹھیک ہوں گے, عدالتیں ان کو سزا دیں گی. قانون کے مطابق چلیں. میرا خیال میں اس میں کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے. پی ٹی آئی جس نہج پر پہنچ گئی ہے وہ اب صرف ان کی ایک خواہش ہے کہ 31 مئی تک الیکشن اناؤنس ہو جائے. یہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے, 31 مئی تک الیکشن کیوں ہو جائے, اور اس سے پہلے ملک میں چاہے جتنا مرضی انتشار, تشدد, خون بہہ جائے. اس کی بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ 31 مئی کو اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید شہباز شریف نئے آرمی چیف کا ڈیسیژن اس کے بعد اناؤنس کر سکتے ہیں 1 جون سے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اگلے آنے والے آرمی چیف کا فیصلہ ان کی دسترس سے نکل گیا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ 31 مئی تک یہ فیصلہ آئے تاکہ جون, جولائی, اگست تک انٹرم گورنمنٹ آئے, سپٹمبر میں نئے وزیر اعظم اور بقول ان کے عمران خان حلف لیں, اور اس کے بعد پھر جا کر کہیں اکتوبر میں عمران خان وزیر اعظم بنے اور نیا آرمی چیف اناؤنس کر دیں. یہ ان کا خواب ہے, ان کی فینٹسی ہے, جو کہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ لمبی بحث ہے, ہم انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.